بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हों और हमें अपनी मोहब्बत के, अपने क़ुर्ब के काम करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ वअमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ठीक होगी इंशाअल्लाह। और ये कि आपने अपने आने से पहले अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस किया होगा। अल्लाह ताला हमारी सारी अमल को अपने लिए ख़ास कर दे और इसे आखिरत के लिए भी ख़ास कर दे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना व अमालिना व अखलाकिना व आदातिना। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह आज हमारा डे 17 है और आज हम देखेंगे कि कैसे मुझे और आपको कुरान मजीद से रहनुमाई मिल सकती है। तो कुरान से किस तरह से मैं और आप इसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ेंगे, वो है याद दहानी के तौर पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, मगर ये तो नसीहत है। कौन? ये कुरान उस शख्स के लिए जो डरता है। जब अल्लाह का डर आता है ना, तो फिर इंसान इसको जिक्रा के तौर पर लेता है, रिमाइंडर के तौर पर लेता है। अब देखिए, जो बातें आप सुन रहे हैं कि आपको पहले नहीं पता थी। हाँ, आप में से जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है पता है, लेकिन ये क्या है? ये रिमाइंडर है। ये मुसलसल आपको एक तरह से मुसलसल नसीहत करता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी पढ़ेंगे, कल याद ही नहीं होगा कि क्या पढ़ा है। तो ये जिक्रा है, ये नसीहत है, ये हमें अंधेरों से नूर की तरफ लेकर जाने वाली है। तो जो शख्स डरता है तो फिर वो क्या करेगा? इस रिमाइंडर से, इस नसीहत से, इस कुरान मजीद से फ़ायदा लेगा। तभी जब आपको ये पता चलेगा ना कि मेरी, जो जिसे कहा जाए, मेरी जो कामयाबी का दारो मदार है वो इस नसीहत पर है कि मैं इसको कैसे लेती हूँ। और जो शख्स जितना अल्लाह से डरेगा, उसी के मुताबिक उसके अंदर ये नसीहत, ये रिमाइंडर काम करेगा। तो अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए मुझे और आपको इस कुरान से जुड़ने वाला बनाए। फिर ये देखिए, आज जो आप दुआ करेंगे, बहुत ही प्यारी दुआ है। सूरह फुरक़ान की आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और जो लोग कहते हैं, ए हमारी रब, हमें हमारी बीवियों
اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم آمین۔ آپ یہ دعا کو شعوری طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہماری زبان رٹتی رہتی ہے اور آپ سب کو یاد ہوگی یہ دعا، لیکن آپ سوچ کے آپ کے ازواج اور آپ کی اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ہم سب متقی کے امام بن جائیں انشاءاللہ۔ نماز کے اندر آج آپ جس چیز پہ ورک کریں گے، رکوع۔ رکوع میں آپ دیکھیں انسان جانوروں کی طرح جھک کر اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے؟ بے بسی ظاہر کرتا ہے، اور رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ ہاں، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ دیکھیے انسان کا سر ہی نہیں اس جذبے سے جھکتے ہیں، بلکہ اس کا جھکنا کس چیز کی علامت ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ رکوع بتاتا ہے کہ یہ جو عاجزی کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اور جھکنا تکبر کی نفی ہے۔ جو لوگ نہیں جھکتے نا، دراصل کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایروگنٹ ہوتا ہے، تو تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو رکوع کر کے یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں صرف تیری خاطر ہوں، جہاں بھی مجھے جھکنا پڑے گا میں جھکوں گی، صرف نماز میں نہیں، ہر جگہ اپنی زندگی کے تمام جتنے بھی فیلڈ ہیں، مجھے جہاں تیری خاطر جھکنا پڑے گا۔ ہاں، آپس میں جھگڑے ہیں لیکن میں تیری خاطر جھکوں گی۔ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز تو آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے آتی ہے، آپ کو ریمائنڈر دینے آتی ہے کہ آپ کس کے خاطر جھکنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو آپ انشاءاللہ جسے کہا جائے نماز کے حصے کو یاد کر کے جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں تو یہ سوچیں کہ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور میں یہ کانٹریکٹ کر رہی ہوں کہ میں صرف اللہ ہی نماز میں نہیں، میں زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر گوشے میں تیری خاطر جھکوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس رکوع کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ رکوع میں جب آپ یہ فرمائیں گے کیا یا یہ بھی آتا ہے تسبیحات، یہ بھی آتی ہے رکوع کی، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ لوگ صرف سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک مقدس ہے فرشتوں اور روح، یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں ساتھ ہی ان کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کی نماز کے اندر خشوع بھی آئے۔ اسی لیے آگے خشوع کی بات کر دی کہ نماز کے دوران نظر ادھر ادھر زیادہ بھٹکتی ہے، تو ابتدائی طور پر میں اور آپ کیا کریں، کسی ایسی کارنر پہ نماز پڑھیں جس کے سامنے دیوار ہو۔ تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں نماز کہ جسے کہا جائے جہاں پہ بہت ساری ڈسٹریکشن کی چیزیں ہوں۔ ایسے کونے کو لیجئے، ایسے کارنر کو لیجئے کہ جس کے سامنے دیوار ہو، کوئی ایسی چیز اس دیوار پر لگی نہ ہو، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کے اذن سے آپ کا خشوع مینٹین ہوگا۔ پھر اخلاق پہ بات کریں گے کہ مومن بھائی کو خوش کرنا، ہم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے کو خوش کرتا ہے؟ تو چلیے پھر یہ حدیث سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیک فرائض کے بعد، ہاں جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر عائد کیے، اس کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے خوشی کا موقع فراہم کرنا، کسی کو خوش کر دینا۔ تو آج آپ یہ کام کریں گے، کسی کو خوش کریں گے، یہ سب سے افضل کام ہے۔ جتنے بھی فرائض آپ ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو offend کرتے ہیں، ہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کو خوش کرنا سب سے بڑا افضل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا بنا دے۔ اور ساتھ ہی افضل کام کے ساتھ آج افضل صدقہ بھی بتا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفاق کے اندر افضل الصدقات علی ذی رحم الکاشحہ
काशिय। अफजल सदका क्या है? कता रहमी करने वाला, रिश्तेदार पर सदका करना, यानी वो जो आपके साथ रिश्ता काटता है, आपके साथ नहीं मिलना चाहता, चाहे आपका भाई हो, आपका मामू हो, आपका बेटा हो, हाँ, जो भी आपसे रिश्ता काटना चाहता है, आप उस पे सदका करें। ये आपका अफजल तरीन सदका है। और यही दरअसल सिला रहमी है, कि जो आपसे काट रहा है, अब अल्लाह की खातिर उस पर सदका करते हैं, उसको देते जाते हैं। आज देखिए आपके अपने प्यारों में कौन है जो आपसे नाराज है? रमजान का महीना है, हाँ, उसको आप देना शुरू कीजिए। ये जो हम किसी के साथ ये करते हैं ना, किसी को जब हमसे वो नाराज हो या हमसे मिलना नहीं चाहता, तो ये इंसान को मजबूर करती है, जो अखलाक है, ये इंसान को मजबूर करता है कि वो अपनी इस रवज से बाज आ जाए। तो आज क्या करेंगे? अल्लाह ताला से उसकी हस्ती का खौफ मांगना है, ताकि कुरान हकीम हम सब के लिए याद दहानी बन सके। ठीक है? और दुआ कई दफ़ा बताइए, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहुलु बिही बैनना व बैन मआसिक। फिर ये कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मुसलमानों के लिए खुशी का बाइस बनने की कोशिश करनी है, कि आप सबके लिए खुशी का बाइस बन जाए। होता है ना खानदान में कुछ लोग कि हमेशा लोगों के लिए खैर और खुशियां बांटते रहते हैं, कुछ हैं जो हर वक्त नाराज ही रहते हैं और हर वक्त शिकवे गिले करते रहते हैं। तो वो आप देख लीजिए आप किस चीज़ का बाइस हैं। फिर ये कि अल्लाह ताला के लिए उन रिश्तों पर मैं और आप खर्च करेंगे जो हमसे नाराज हैं। अल्लाह ताला तो सबको हमसे राज़ी कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह यहीं पर रुकेंगे और इंशाल्लाह चलेंगे अपने खुलासे कुरान की तरफ। आज हम इंशाल्लाह हमारा जुज नंबर 17 है। ऐसा लग रहा है ना कि वक्त भागता जा रहा है, हाँ। बस अल्लाह ताला हमारे वक्तों में बरकत दे और हमें बेहतरीन अंदाज से अपना बंदा बना दे। इंशाल्लाह खुलासा कुरान की तरफ चलेंगे। जुज नंबर 17 है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 17 जुज है, इसमें दो सूरतें आपको मिलेंगी, सूरह अल अंबिया और सूरह अल हज। सूरतुल अलंबिया में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसीलिए सूरत का नाम अंबिया रखा गया है। और सूरत ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में ये सूरत नाजिल हुई है। इस सूरत में मुशरिकीन मक्का के ज़िंदगी के मुतल्लिक जो उनके तसव्वुरात थे, उसकी दुरुस्तगी की गई है। और साथ ही नबूवत के बारे में जो उनकी सोच थी, उसकी इस्लाह की गई है। और दावत तौहीद पर जो उनके एतराज़ात थे मुशरिकीन मक्का के, उसके जवाबात दिए गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ जो वो साजिशें कर रहे हैं, तो उस पर इनको डांटा गया है और उसके बाद उसके बुरे नताइज से इनको आगाह किया गया है। अब देखिए जो मुशरिकीन अरब थे ना, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक उनके पास इतना गलत तसव्वुर था। और वो तसव्वुर क्या था? ये था कि ज़िंदगी बस एक खेल तमाशा है, जिसे चंद रोज खेल कर बस यूं ही खत्म हो जाना है। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, कोई हिसाब किताब, कोई जजा और सजा से कुछ साबका पेश नहीं आना। याद रखिए ये तसव्वुर दरअसल दावत से जो अल्लाह के नबी दे रहे थे, उससे बेपरवाही का सबब था। उसको सुन रहे नहीं रहे थे, इसलिए जिंदगी को खेल तमाशा समझ रहे थे और कोई हिसाब किताब पर ईमान नहीं ला रहे थे। इसीलिए अब अल्लाह ताला ने उन्हें झंझोड़ा है और फरमाया है, क्या इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के लिए उनका हिसाब बहुत करीब आ गया है और वो बड़ी गफलत में मुंह मोड़ने वाले हैं। हम सब सोचें यहाँ पे कि क्या हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं है? हम सब की मौत करीब है, लेकिन इसके बावजूद हम किस तरह गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया के पीछे लगे हैं, दुनिया का स्टेटस, दुनिया का मालो दौलत। यानी अल्लाह के नबी जिस हिसाब की बात कर रहे हैं, वो कोई दूर नहीं है, बल्कि हम सब के सरों पर खड़ा है। कहा तो मुशरिकीन मक्का से जा रहा है, मुशरिकीन अरब से कहा जा रहा है, लेकिन ये जो हिसाब है सबके लिए बहुत करीब है। अब क्या होना चाहिए? हमें गफलत से, गफलत को छोड़कर अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। उस आखिरत को संवारने का एक तरीका क्या है कि मैं और आप जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर आ रहे हैं, कुरान और सुन्नत की शक्ल में, मैं और आप उसको कबूल कर लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालें, ताकि हम उस हिसाब के दिन की तैयारी करें, उस हिसाब
शताब, वरना ये गफलत जो दुनिया की दौड़ में हम लगाए हुए हैं, हम तो गाफिल होके चले जाएंगे, तो फिर कल क्या होना जहाँ हमेशा की जिंदगी है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। इसीलिए आगे बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जिस चीज़ ने उन्हें दूर किया हुआ था मुशरिकीन अरब को, वो उनके नबूवत के बारे में गलत किस्म के तसव्वुरात थे। वो अपने नबी की बात इसलिए ध्यान से नहीं सुन रहे थे कि उन्होंने अपनी माइंड में सोच रखा था कि कोई इंसान और बशर नबी नहीं हो सकता, नबी नहीं बन सकता, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बशर है, एक इंसान है, लिहाजा ये तो नबी हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका जवाब दिया और फरमाया, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। और हमने तुझसे पहले नहीं भेजे मगर कुछ मर्द जिनकी तरफ हम वही करते थे, बस जिक्र वालों से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। और हमने उन्हें महज जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाते हो, और ना वो हमेशा रहने वाले थे। तो कहने का मकसद क्या है, हमेशा अल्लाह ताला इंसानों पर वही करते आए, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो उनको भी वो सारी चीज़ें जिसे कहा जाए अल्लाह ताला ने अता की थी, जो एक आम इंसान के अंदर होता है, जो जिन चीज़ों की आम इंसान को हाजत होती है वही उनको हाजत थी। तो इनका जो गलत तस्वुर था उसका अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। पहले लोगों को भी देखो, उन पर जो वही आई तो कोई स्पेशल फरिश्ते थे, स्पेशल किस्म की मखलूक थी, जन्नात थे, कौन थे? इंसान थे। अल्लाह ने पहले भी इंसानों पर वही किया, अंबिया अलैहिस्सलाम को चुना। याद रखिए, जब अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया जाता है तो हमने क्या किया, अल्लाह ताला ने जब देखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार हो रहा है, तो ईमान वालों को तो अल्लाह ताला ने निजात दे दी, जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहा, और इनकार करने वालों को हलाक कर दिया गया। सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फ़अनजयनाहुम वमन नशाअ व अहलकनल मुस्रिफीन। फिर हमने उनसे वादा सच्चा कर दिया, यानी हमने अजाब भेजा, तो हमने उन्हें निजात दी और उसे भी जिसे हम चाहते थे। और क्या किया, और हमने हद से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। जो अल्लाह की हदों को क्रॉस करते हैं ना, अपनी अकल की कसौटी पर चलते हैं और अल्लाह के नबी की दावत का इनकार करते हैं, तो फिर वो हलाक कर दिए जाते हैं। इसीलिए अरब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को संजीदगी से नहीं लेते थे, बल्कि मजाक उड़ाते थे। और इसकी वजह ये थी कि जिंदगी के मुतालिक वो समझते थे कि इस कायनात की तख्लीक का कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये तो बहस महज अल्लाह ने दिल लगी का सामान बना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें और आप दिल लगा के बैठ गए इस दुनिया में, ये दिल लगी के लिए दुनिया नहीं बनाई है, जबकि कायनात का कोई मकसद ही नहीं, ये यही कहते थे, यानी बस कायनात ऐसी ही है, इसका कोई पर्पस नहीं है। तो फिर वो क्या करते थे, वो वो कहते थे जिंदगी को खेल तमाशा, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत उनके जिंदगी के अंदर नहीं थी। इसलिए ये कहना कि यहाँ के हर अमल से मुतल्लक बास पुरुष होगी और इस पर जन्नत और जहन्नुम में भेजा जाएगा, वो कहते थे ये तो किसी दीवाने का ख्याल हो सकता है, इसकी कोई रियलिटी है ही नहीं। तो इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेलने के लिए नहीं बनाया, खेलते हुए नहीं बनाया। ये कोई खेल की जगह नहीं है, ये दिल लगी की जगह नहीं है। अगर हम चाहते कोई खेल बनाए तो यकीनन उसे हम अपने पास से बना लेते, और हम करने वाले होते, हम खुद खेल रहे होते, हम खुद इस अपने पास से बना लेते। तुमने जो दिल लगी का सामान बनाया है, इस दुनिया को खेल तमाशा रखा है, तो अल्लाह ताला ने इस पर्पस के लिए दुनिया यानी आसमान और जमीन तो पैदा किए ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कह रहा है हम अपने पास से बना लेते गेम। बल्कि हम क्या करते हैं, हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं, तो उसका दिमाग को चल देता है, बस अचानक वो मिटने वाले होते हैं, और तुम्हारे लिए उसकी वजह से बर्बादी है जो तुम बयान करते हो। किस तरह दुनिया की हकीकत को समझते हो। याद रखिए, कायनात की तख्लीक कोई खेल तमाशा नहीं है,
کہ ہم حق کو تسلیم کرنے اور حق کا انکار کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور انسانوں کا امتحان ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے، ہاں کون حق کو قبول کرتا ہے اور کون باطل کو قبول کرتا ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ اس دنیا کو کھیل تماشا موج مستی کی زندگی سمجھ کر بس یوں ہی چلے جاتے ہیں اللہ کے احکامات سے بالکل بے پرواہ ہو کر۔ اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا کیجیے ہمیں، ہمارے پیارے اور تمام امت مسلمہ کو صحیح طور پر اس میسج کو سمجھ کر، اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے کا اس کو ہم پورا کر کے حق کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر دے۔ اسی لیے بات کیا ہے، لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں نا، تو آگے قرآن مجید نے ہمیشہ توحید کا مسئلہ بہت سمپل دلائل سے سمجھایا ہے تاکہ ایوری شخص ہے وہ اسے سمجھ سکے۔ انشاءاللہ میوٹ کیجیے تو کیا، تاکہ ہر سطح کا جو آدمی ہے اسے سمجھ لے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ تو کیا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ جو عرش کا رب ہے، ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے تھے، ان سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کریں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں کیا، لیکن ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک کیا۔ یاد رکھیے اتنا سمپل انداز میں اللہ تعالیٰ نے دو معبودوں کے ذریعے سے بتایا، تو ورنہ یہ تو نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں جس طرح کسی بھی گھر کے، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی آرگنائزیشن کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، دو لیڈر نہیں ہو سکتے۔ آج جن گھروں میں دو لیڈر بن جائے، ہسبینڈ بھی لیڈر بیوی بھی لیڈر، گھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہسبینڈ کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو ایک درجہ ابو دیا ہے، میں اور آپ مانیں اور مرد کو سربراہ مان لیں، بس یہی اللہ کا حکم ہے، اور اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ لیکن جہاں دونوں سربراہی آتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کیسے گھر ٹوٹتے ہیں، کوئی میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ کسی بھی پرنسپل کو دیکھے، دو پرنسپل ایک جگہ آ جائیں اسکول کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ نظام چلے گا؟ بہت اچھے سے چلے گا؟ ہاں کیسے چل سکتا ہے؟ ایک گاڑی، آپ گاڑی میں بیٹھ جائے، دو دو لوگ بیٹھ کے اسٹیئرنگ وہیل چلائیں، آپ کہاں جائیں گے؟ ادھر سے وہ کہے گا نہیں مجھے رائٹ جانا ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے لیفٹ جانا ہے۔ ہاں تو آپ دیکھیے کس طرح سے ایک چیز قائم رہ سکتی ہے اگر دو الہ ہوں گے۔ تو یہ جو پورا سسٹم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کائنات میں، تو پھر وہ یہ آج تک کیسے چل رہا ہے؟ ایک صدیوں تک ایسا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ہاں کہ اللہ کائنات کا واحد مالک ہے، ورنہ اس طرح کی کشمکش ہوتی، دو الہ ہوتے، دو سربراہ ہوتے، دو جسے کہا جائے کسی بھی گاڑی کو چلانے والے ہوتے، تو کب کا نظام ختم ہو چکا ہوتا، کب کا تباہی آ چکی ہوتی، ہر ایک اپنی منمانی کرتا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے جو صدیوں سے اس نظام کو چلا رہا ہے، اسی لیے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ خالق مالک اور واحد رب ہے۔ تو پہلے تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے، حقیقت یہ کہ میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا کرو؟ فاعبدون میں سو میری عبادت کرو۔ تو میں اور آپ کس کی عبادت کریں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا بھی ہے اور اس کی بات کو بھی ماننا۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد جو اللہ کی نافرمانی میں جسے کہا جائے جس طرح کر سکتے ہیں کرتے جائیں۔ عبادت کا مقصد یہ کہ آپ اللہ کے عبد بن جائیں، غلام بن جائیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں، جو اللہ تعالیٰ
ताला की, जिसे कहा जो मनहियात है उससे रुक जाएं, और जिससे अल्लाह ताला ने करने को काम कहा है उसको करते जाएं। इसीलिए अरबों का नजरिया था कि फरिश्ते दरअसल अल्लाह की बेटियां हैं। जो उन्हें मानता है ये अल्लाह की जनाब में उसकी सिफारिश करेंगे। इमेजिनेशन में लाइए कि ये जो है कि जो सिफारिश का वसीले का सिलसिला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसने लोगों को अल्लाह से काट दिया है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक से काट दिया है। लोग इनके जरिए से जब मांगते हैं ना, तो फिर कहाँ से उनकी दुआएं कबूल होगी, क्योंकि शिर्क दरमियान में है। तो ये भी मुशरिकीन मक्का भी यही करते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे और सोचते थे कि ये अल्लाह की जनाब में इनकी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वक़ालू इत्तख़ज़ल रहमानु वलदन सुब्हाना बल इबादुम मुकरमून। और उन्होंने कहा रहमान ने कोई औलाद बना रखी है, वो तो पाक है, बल्कि वो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है। वो बात करने में उससे पहल नहीं करते और उसके हुक्म के साथ ही अमल करते। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो सिफारिश नहीं करते मगर उसी के लिए, किसके लिए, जिसे वो पसंद करे। यानी वो सिफारिश भी करेंगे तो किसके लिए, जिसे अल्लाह पसंद करेगा, और उसके खौफ से डरने वाले हैं। फरिश्तों की सिफत बता दी, अल्लाह से डरते हैं। हाँ, वो तो जिसे कहा जाए पाक है, वो थोड़ी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। हाँ, तो वो तो वही बात है, उनको तो जो हुक्म दिया जा रहा है वो करते जा रहे हैं। ये इंसान है ना, इंसान कैसे अल्लाह के साथ फरिश्तों को शरीक करके ये सोचता है कि इनके वसीले से जब मैं मांगूंगा तो मेरी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला हमें खालिस अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाला बनाए। अब देखिए, कायनात से मुतल्लिक बात की जा रही है कि कायनात से मुतल्लिक तहकीक करने के जो जदीद साइंस ज़राए थे वो तख्लीक किए गए। इनके ज़रिए से आज देखिए साइंसदानों ने कायनात के जो राज खोले हैं, उनमें से एक ये भी राज है कि ज़मीन और आसमान पहले पूरे एक गोले की मानंद था। फिर इस गोले में एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वो गोला फटा और मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गया। कुरान मजीद ने 1450 साल पहले कायनात की तख्लीक के हवाले से यही तस्वुर पेश किया, फरमाया अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। और क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया ये नहीं देखा कि बेशक सारी आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, तो हमने उन्हें फाड़ कर अलग किया। अल्लाह ने कैसे आसमान और ज़मीन को अलग किया है। कोई है अल्लाह के सिवा इला, हो ही नहीं सकता। यही नहीं क्या बल्कि जानदारों की तख्लीक से मुतल्लिक फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन हई अफला युमिनून। और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई, तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाते? नहीं लाते तो फिर सुने आगे पहाड़ों की हैयत के बारे में, उनकी मकसद के बारे में। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कैसे गाड़ दिया। वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए, क्यों, कि वो उन्हें हिला ना दे, और हमने उनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएं। अब देखिए, यानी जो पहाड़ है ना, ये ज़मीन की तरह की क्या है, हैमर की तरह है, कील की तरह है। यानी एक कील है, नेल की तरह है, जिनके ज़रिए ज़मीन को हिलने से रोका गया है। याद रखिए, पहाड़ों पर जो तहकीक करने वाले साइंसदान हैं, आज वो कहते हैं कि पहाड़ जमीन में तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर तक ठुके हुए, 12 से 13 किलोमीटर, इमेजिनेशन में लाएं, किलोमीटर तक ठुके हुए हैं, और उन्हीं से जमीन का बैलेंस बरकरार रहता है। इसी वजह से आज हम और आप जमीन पे घर बना सकते हैं, चल फिर सकते हैं। अगर ये हर वक्त हरकत करती रहती ये जमीन, तो हम इस पर जिंदगी गुजार सकते थे? कभी नहीं गुजार सकते थे। ये कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ों को टुकड़ों की सूरत में हमने बनाया था, तवील दीवार की सूरत में नहीं बनाया। और जहाँ बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले बनाए, वहाँ पे भी जगह जगह पर अल्लाह ताला ने कुशादा रास्ते रख दिए ताकि इंसानों की नक्लो हरकत में आसानी रहे। ये कौन कर रहा है?
کون کر رہا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ کائنات بڑی سوچ سمجھ کر انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تخلیق کی ہے، لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ اسی خالق کے ساتھ دوسرے کو معبود بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی تخلیق کی بات کی کہ آسمان اور سورج و چاند کو تو دیکھو، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، دنیا میں جتنی چھتیں بنائیں کچھ دنوں کے بعد ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ آسمان کیسے مضبوط چھت ہے، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، اور سب کیا ہے، کلو فی فلک یسبحون، سب ایک ایک دائرے میں تیر ہے، سب اللہ کی فرما برداری کرے۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان سب کریشن اللہ کی تابع دار ہے، اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اور انسان کا حال دیکھیے، انسان کا حال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کی حیثیت بتائی کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو، جن کے آگے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، دیکھو ان کی حیثیت تو کیا ہے۔ قل من قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون، کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یا ان کے لیے ہماری سوا کوئی اور معبود ہے جو انہیں بچاتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، ہاں تمہارے کوئی معبود ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں؟ وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ وہ تو خود دوسروں کے محتاج ہے، وہ تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ ہاں، نہ ہماری طرف سے ان کو کوئی سپورٹ دیا جاتا ہے، ہاں کہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں اور وہ جسے کہا جائے قائم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آگے بتایا کہ عرب کے لوگ دین کے معاملے میں بے انتہا بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے آیت میں بتائی، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا تھا۔ یہ جو ساز و سامان ہے نا، دنیا کا معلومات تھا، یہ انسان کو بعض اوقات اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ دنیا جب کبھی مل جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ جسے کہا جائے سمجھتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم نے انہیں یعنی مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا تھا، یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی۔ پھر کیا ہوا کہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو آتے ہیں اور ہم اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ یعنی یہ ہماری اس مہربانی، یعنی یہ جو اللہ نے ان پر کی تھی، ان کو ساز و سامان دیا تھا، ان کے باپ دادا کو بہت کچھ دیا تھا، یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ سب کچھ ان کا اپنی ذاتی کوشش ہے، جس کا چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج اللہ کسی کو نعمت دے، ہوتا ہے نا بعض لوگ خاندانی امیر ہوتے ہیں، اسٹیٹس والے، اب وہ اس کو اپنی جسے کہا جائے جاگیردار سمجھتے ہیں، مراد ہے اپنا حصہ مت سمجھتے کہ یہ تو ہماری کوشش ہے۔ ہاں، تو ان کے ساتھ بھی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ سب کچھ تو ہمارا ذاتی حق ہے، جس کا چھیننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج بھی دیکھیے بعض ممالک کے اندر جسے کہا جائے کنگ کا سسٹم ہے نا، آج وہ کتنے خوشحال ہیں، آگے سے جاگیردار ان کے بیٹے کو ملے گی، ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہی کا حصہ ہے، کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ اپنی خوشحالیوں سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے اور اتنے مست ہو گئے کہ انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ اوپر ایک اللہ بھی ہے جو ان کی قسمت ہی بنانے والا ہے اور بگاڑنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم زمین کو آتے ہیں اس کے کناروں سے گھٹاتے ہیں، ہاں کیسے زمین گھٹ رہی ہے۔ اب حالت یہ ہے، مراد ہے کہ کفر گھٹ رہا ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے، مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے اس وقت، تو کیا کفر کو سمٹتا ہوا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی یہ کافر نہیں سمجھتے کہ وہ غالب رہیں گے؟ ان کو لگتا ہے کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور کفر سمٹتا جا رہا ہے، تو کافر کیا گمان کر رہے ہیں کہ وہ غالب رہیں گے؟ اب تو اس دنیا میں بھی یہ مغلوب ہوں گے اور ذلت ان کا مقدر بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور آخرت میں بھی یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے آگے اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کون؟ قرآن مجید، جو کہ ایک بہترین نصیحت ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے،
اتنی بابرکت کتاب ہے، اور ساتھ ہی نصیحت کے، لیکن ہم نے برکت کے لیے کیا، اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ ہاں، ہم نے برکت کے لیے کیا لی کہ دلہن کی شادی کے موقع پر سر سے جسے کہا جائے اس کے اوپر سے گزارنا شروع کر دیا۔ ہم نے برکت کے لیے کیا لیا کہ ہم نے کچھ وظائف کی کتاب بنا لی۔ یہ تو اتنی بابرکت تھی، پڑھتے تو آپ کو اپنی زندگی میں پتہ چلتی کتنی برکت آئی، کتنے بوجھ آپ کے اس نے اتار دیے، اور کتنی زندگی آپ کی آسان کر دی اس کتاب نے۔ ہاں، لیکن بات ہے کہ کوئی اس کو ہدایت کے لیے پڑھے تو صحیح نا، نصیحت کے لیے لے تو صحیح نا۔ اسی لیے کہا یہ ایک بابرکت نصیحت ہے، مبارکن انزلنا، ذکر مبارک، اور کیا جسے ہم نے نازل کیا تو کیا تم اسی سے منکر ہو؟ اتنا عظیم الشان کلام، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء، ان کی دعوت اور ان کی دعوت کا انکار کرنے والی قوم، تم ذرا ان کے انجام پر تو غور کر لو۔ ہاں، جیسے تم اگر ان کے انجام کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج اگر تم نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا تو تم اب سابقہ قوم کا انجام دیکھو، تاکہ تمہیں عبرت ہو اور تم اس کتاب کی نصیحت کو قبول کرو۔ اسی لیے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، عرب جو تھے اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کے رویے کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو رویہ وہ آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں برے رویہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ورثہ کا رویہ ہے، بلکہ نمرود کے پیروکاروں کا۔ یہ کسی بھی صورت میں ابراہیم کی اولاد کہلانے اور اس پر فخر کرنے کے مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم اسے جاننے والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ جو مورتیاں ہیں، ہاں یہ کیا ہیں، یہ جو آئیڈیلس ہیں یہ کیا ہیں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو، جن کے تم ٹیک کیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس کو لکھ لیجئے، یہ آج سب کا حال ہے۔ یعنی اگر قرآن و سنت موجود ہے لیکن لوگ اپنے باپ دادا کو، اپنے طور طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسی کے پیچھے زندگی گزارنا چاہتے۔ کل ہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ دیکھیں صف کی بات ہو رہی تھی، کتنے لوگ ہیں جو صف کو ملاتے ہی نہیں، اور صف جو ہے وہ نماز کا پارٹ ہے۔ استو جو جسے کہا جائے، جب امام کہتا ہے تو آپ کو صف برابر کرنی ہے، اسٹریٹ یعنی شولڈر ٹو شولڈر، فیٹ ٹو فیٹ، لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم جب کبھی ملانے کی کوشش کرتے تو لوگ ہٹاتے نہیں، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یا آپ کو قرآن و سنت کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ کی اپ برنگنگ، آپ کے پیرنٹس نے بتایا کہ ہمیں ایسے کھڑا ہونا ہے، تو آپ باپ دادا کی بات کو یعنی قرآن و سنت کی بات کو چھوڑ کر باپ دادا کی بات کو لیں گے۔ یہی سب کا حال ہے، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے انہی طریقوں کو لازم کرنا چاہتے، جبکہ قرآن و سنت میں واضح دلائل ہے، احادیث موجود ہے، لیکن آج ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پائے، اس لیے ہم بھی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہنے لگے تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا ہم سے محض مذاق کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ مورتیاں اللہ کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں ہیں۔ جب قوم نہیں مانی تو انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، جب ان کا کوئی میلہ تھا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کڑھائی لے کر بت خانے میں گھس گئے، اور ایک طرف سے شروع ہو کر آخر تک سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں
کریں گے، جب یہ جواب نہیں دے گا تو لوگ ضرور سوچیں گے کہ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ باقیوں کو کیا کیا حال ہے، باقیوں کو کس نے مارا۔ تو شام کو جب لوگ واپس آئے، بت خانے کا منظر دیکھ کر ایک دم سرپرائز ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کام کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جو انہیں ماننے سے انکاری ہے اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر جسے کہا جائے آ گئے، ان کو پکڑ لیا، پوچھنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتنا پیارا جواب ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا، یہ جو بڑا ہے نا جس کے ہاتھ میں یہ جو کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قوم ابراہیم علیہ السلام کی بات کے سامنے لاجواب ہو گئی، ایک دم سرپرائز ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں، کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیں، اور قرآن نے ان کے الفاظ کی ان حالت میں بات بتائی، اور وہ کیا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ تو اپنے دلوں کی طرف لوٹے، ایک لمحے کے لیے احساس ہوا اور کہنے لگے یقیناً ہم تو ظالم ہیں کہ کیسے ان کی پوجا کریں، یہ تو کچھ بات ہی نہیں کر سکتا۔ پھر کیا، وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب حق، کہتے ہیں نا گائیڈنس ڈیلے، گائیڈنس ڈینا، آپ دیر کریں گے نا، بار بار ہدایت آپ کی دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، آپ کو قرآن کا میسج جا رہا ہے، آپ اللہ سے توبہ کیجئے اپنی پریویس زندگی پر، اس کو ایکسیپٹ کیجئے اس سے پہلے کہ واپس انسان پلٹ جائے۔ اسی لیے کہا وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اگین دعوت دی، اور کیسے جسے کہا جائے توحید کو راستہ کیا، قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کیا کہا پھر، کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی؟ اف ہے، یہ جو کلمہ اف ہے نا، جب انسان بیزار ہو جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں عقل کس بات کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے دنیا سے چلے جاؤ؟ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا کہ عقل کا غلط استعمال کرو اور اللہ کے آگے بڑے بنتے رہو؟ اتنی واضح دلیل کے بعد سوچنے اور مان لینے کے بجائے یہ کیا، باپ دادا کی دین کی حمیت ان پر غالب آ گئی، میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرا دین تو اسی پر غالب ہے، اور کہنے لگے آج اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا موقع ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو، جسے کہا جو ان کی دشمن تھے، کہتے آج اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا موقع، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر نشانہ عبرت بنا دو۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ سب لوگ جھوٹے مذہب کے جنون میں، یعنی سمجھ رہے تھے یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ تو جسے کہا جائے صحیح مذہب کے پیروکار نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور ساری زندگی وہ اسی طرح کرتے آئے، تو سب لوگ جھوٹے مذہب کے جنون میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگ کے لیے ایندھن جمع کرنے لگے۔ مقررہ دن آیا تو تماشا دیکھنے کے لیے پورا جمع غفیر امن پڑا، آگ بھڑکا گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے باقی کا انجام دیکھنے آئے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ میں جلنے کے بجائے اس میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے کوئی باغ میں سیر کرتا ہے۔ امیجنیشن میں لائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنی آگ ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے اس میں ہیں جیسے کوئی باغ میں سیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیسے وہ جو آگ تھی جو جلا دینے والی تھی کیسے ٹھنڈک بن گئی اور سلامتی والی بن گئی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ان کو انتہائی خسارے والا کر دیا۔
اللہ اکبر! کیسے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے؟ تو توحید کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ توحید کے ساتھ جتنے نیکی کے کام کر لیں، جتنی بدعت کر لیں، ایک کام اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹ نہیں ہے اگر توحید راسخ نہیں ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت راسخ نہیں ہے۔ ہاں، تو ضرور اپنی زندگی میں توحید کو راسخ کریں، نہ کہ اپنے نفس کو پوجیں یا نہ کہ لوگوں کو خوش کرتے رہیں۔ ہاں، لوگوں کے ہاتھ میں اپنی چابی دے دیں کہ وہ خوش ہیں تو آپ خوش ہیں، وہ خوش نہیں تو آپ بھی خوش نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی علاقے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے لوط بھی تھے جو ان کو بعد میں نبی بنے۔ اسی لیے اب آگے انبیاء کا قصہ آ رہا ہے۔ لوط علیہ السلام، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جسے ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ بہت برکت ہے فلسطین میں نا۔ آگے بتایا کہ سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ عرب جو تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں تسلیم کرتے تھے کہ وہ انسان اور بشر ہے، اور ان کی نظر میں کوئی بھی جسے کہا جائے بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب میں بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کا جسم ایسا بنایا ہی نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جسم بنائے جیسے ایک عام انسانوں کا ہوتا، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ جس طرح انسان ہمیشہ نہیں رہتا، انبیاء بھی ایسے نہیں رہتے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے پھر کھانے پینے کے علاوہ جو دوسری اور چیزیں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان کے ساتھ صرف کھانا پینا نہیں لگا، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ایک عام انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں انبیاء کو بھی پیش آتی تھیں۔ تو بتا دیا گیا جیسے اب لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف رہنما بنا کر بھیجا جو اخلاقی اعتبار سے بہت گرے ہوئے لوگ تھے، تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی جو بری عادت تھی نا اس سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ اور لوط علیہ السلام اور ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی، یقیناً وہ برے لوگ تھے جو نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، دیکھیے یہ ساری انبیاء انسان تھے، ان کی حاجتیں آگے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی کہ بالکل نارمل انسان کی طرح، بس اللہ یعنی عام انسان اور انبیاء میں فرق ہے، ان کی طرف وہی آتی ہے، اللہ ان کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، ان کو بہت ساری غیب کے پردے میں وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ان کو عین الیقین دے اور وہ یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اب نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نہ مانی، شدید پریشان ہوئے، اللہ سے مدد مانگی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ہاں، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کیسے سب لوگ ڈبو دیے گئے تھے، اور جو لوگ کشتی میں نیک لوگ سوار تھے بس وہ بچ گئے۔ پھر آگے ایوب علیہ السلام، کیسی بیماری تھی، 18 سال تک اللہ نے ان کو بیماری کے ذریعے آزمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو تو یاد کرو، دیکھو وہ جو ایک عام انسان کو بیماری لگتی ہے ان کو بھی لگی ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک عام پرسن کو پیش آتی ہیں ان کو بھی آتی ہیں۔ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کسی کو وسیلے کے ذریعے پکارا یا کسی بابا جی کے ذریعے سے کہا ذرا چڑھاوے چڑھا دوں تو پھر جا کے میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارے، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف لگ گئی، مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم والا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔
بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دی، یعنی گھر والے بھی دے دیے اور اس کی مثل اور بھی دے دیا اپنے پاس سے رحمت کے لیے، اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو خالص اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر آگے یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کے رویے سے نہایت غمگین ہوئے، کیونکہ قومیں مانتی نہیں تھی نا انبیاء کو، ان کی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ تو کیا ہوا، وہ انہیں چھوڑ کر چل دیے، سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کو جیسے کہا جائے سمندر کے سفر میں ان کو پانی میں ڈال دیا گیا، قرآن اندازی ڈالی گئی جس کی وجہ سے ان کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ تو کیا ہوا، پانی کے اندر سمندر کی مچھلی نے انہیں نگل لیا ایک مصیبت کے بعد۔ ویسے ہی قوم کی مصیبت سے نکلے تھے، غمگین تھی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں گر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندھیرے، امیجنیشن ملائیے، فیل کریں سمندر کا اندھیرا۔ آپ دیکھیے کہ رات میں آپ کبھی ساحل کے پاس کھڑے ہوں، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے سمندر آپ کو اندر لے لے گا۔ تو سمندر کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات بھی دی۔ وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، قوم مان نہیں رہی تھی، بس چلے گئے اللہ کے حکم سے پہلے، بس اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت تک نہیں کریں گے۔ دیکھیں جیسے انسانوں کی پکڑ آتی ہے، انبیاء سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ان کی بھی پکڑ آ رہی ہے، انسان ہے ہماری طرح کے۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، ہر کوئی کس کو پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ انداز سے انبیاء کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، لیکن ہر کوئی کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا کہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، دعا بھی ایکسیپٹ ہوئی، اور جس غم میں تھے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں، اس سے بھی نجات دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور ایمان والوں کو نجات دے گا۔ یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطٌّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ جو مسلمان بھی اس کے ساتھ کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرتا ہے، تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہم سارے محلے والوں کو بلا لیں، آئیے، پریشانی آئی ہے، آ جائیے، پورے محلے والے کو بلا کر آیت کریمہ کا ورد کروا لیں، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، پتہ نہیں کہاں سے یہ آیا ہے، کس نے کہا، کہاں لکھا ہوا یہ بات کہ آپ پورے، آپ کے اوپر پریشانی، مصیبت، کوئی بہت بری، جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، اب آپ جائیں پورے محلے والوں کو، آ جائیے، کتنے لوگ پڑھیں گے، سب تسبیحیں پکڑ لیں، پانی میں ڈال لیں، آپ پتہ نہیں چنے لے لیں، کیا لے لیں، اور آیت کریمہ کا بیت کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے مصیبت چلی جائے گی۔ کیا یونس علیہ السلام نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، بلکہ مصیبت زدہ کو خود یہ دعا کرنی ہے، اور جب تک، کب تک کرنی ہے؟ جب تک اس کی مصیبت ختم نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 1.25 لاکھ پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ بس تم پڑھ، جسے کہا جائے 10 لوگوں کو بلاؤ، 20 لوگوں کو بلاؤ، اتنی جلالی تسبیح تو پانی کے اندر ڈالو، اس کا جلال ختم ہوگا، پھر اللہ کا غضب ختم ہوگا، پھر ہماری نجات ہوگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ جتنا یعنی مسلسل پڑھتے رہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نجات دیتے مومنوں کو، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ جو کوئی مومن اپنی پریشانی میں، مشکل میں، جس طرح جسے کہا جائے نوح علیہ السلام نے پکارا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جسے کہا جائے نجات دیں گے، ہاں ضرور اس کو جسے کہا جائے اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اسی لیے آگے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے زکریا علیہ السلام، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ ساری انبیاء کی دعائیں، ان کو پڑھا کیجیے۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کہہ دیا، بے شک وہ نیکیوں میں کیا کرنے والے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ ہے انبیاء کی صفات کہ وہ نیکیوں
میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت و خوف سے پکارتے تھے، امید و خوف کے درمیان اللہ کو پکارنا، یہی مومن کی زندگی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح جیسے عام انسان کو یہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں، انبیاء کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ کیا کسی بابا جی سے مانگ رہے تھے کہ ہاں رسول دیتا، اللہ دیتا، مولا دیتا، ہمیں دے دے، اور پھر نام بھی رکھ دیں گے؟ وہ تو اولاد نہیں تو کس کو پکارے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارے، میری بیوی بانچے، میں بڑھاپے میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ جیسی اولاد دی، اور پھر کیسے ان کی بیوی کو درست کر دیا، کیونکہ وہ خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے تھے اور نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پریشانیوں اور مصائب کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ جیسے عام انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی، اسی طرح عام انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ دیکھو انبیاء کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہا جا رہا ہے کہ تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے داؤد کے علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ کیا کچھ اللہ نے بلیسنگ دی تھی، کیسے پرندے ان کے ساتھ جیسے کہا جائے تسبیح کرتے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ہی کرنے والے تھے، ہم نے کیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے یہ بلیسنگ دی تھی، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے ہو نعمت ملنے پر؟ جیسے انسان کا رویہ بتائے، وہ تو شکر گزار تھے، عوام تھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں نا ہم انسانوں کو بھی، تو ہمارا کیا حال ہے؟ اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تندو تیز تھی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اور ہم کیا تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم سب یہ حفاظت کرنے والے تھے، ہم ان کے نگہبان تھے۔ آپ دیکھیے کیسے ان انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں علیہ السلام، وہ انسانوں والے جذبات، انسانوں والی خواہشات، خوشیاں، پریشانیاں انہیں بھی متاثر کرتی ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا کہ انسان جو ہے، نبی جو انسان نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، اور اللہ کے اصولوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے دین اصل میں ایک ہی ہے، فرقے تو لوگوں کی کارستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو، اور اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے، یعنی جنہوں نے لوگوں کو فرقوں میں بانٹا اور اپنی اطاعت پر لگایا ان سے کل محاسبہ کیا جائے گا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی لیکن انہی کو انہوں نے معبود بنا لیا، یا وہ لوگ جو اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کے جہنم میں جانے کی تو کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی بندگی کے لیے کہا۔ اب اگر لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے جیسے کہا جو ان کی عبادت کرتے تو ان کو تھوڑی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ شرک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی، لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑا، کوئی بھی داعی دین، انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات سے نہیں جوڑا، بلکہ جسے کہا جائے خود اپنی، یعنی لیکن جنہوں نے خود جسے کہا جائے معبود بننے کی کوشش کی اور جنہوں نے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا تو وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ کل جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچا لے۔ اسی لیے آخر میں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ کا ایک طے شدہ اصول ہے جو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اس زمین کا وارث کون بنے گا؟ اللہ کے نیک بندے۔ اسی لیے سورت کا آغاز اسی بات سے ہوا تھا کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا، مگر لوگ کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں، یعنی وہ دن سر پر کھڑا ہے
मौत सबके सर पर खड़ी है, मगर लोग जो है गैर संजीदा रवैये की वजह से उससे लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। इसीलिए सूरत के आखिर में यौम हिसाब के कायम होने का मंजर बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या क्या वो मंजर होगा, वक्तरबल वादुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिया शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू, क्या सच्चा वादा बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो अचानक ये होगा, उन लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी जिन्होंने कुफर किया है, हाय हमारी बर्बादी, बेशक हम इससे गफलत में थे, बल्कि हम जुल्म करने वाले थे। बेशक तुम और जिन्हें तुम अल्लाह की सिवा पूछते हो क्या है, जहन्नुम का ईंधन है, तुम उसी में दाखिल होने वाले हो। अगर ये माबूद होते तो उसमें दाखिल कभी ना होते, और ये सब इसी में हमेशा रहने वाले। उनके लिए क्या होगा, उसमें गधे जैसी आवाज होगी और वो उसमें नहीं सुनेंगे। ये है अंजाम। शुरू में भी अंजाम बताया कि लोगों तुम्हारे, जिसे कहा जाए हिसाब का वक्त आ रहा है, तो फिर भी तुम गफलत में हो। और फिर उसको हकीकत की रोशनी में अल्लाह ताला ने आयत के जरिए से बता दिया, कैसी आंखें फटी रह जाएंगी ना, कि जिन्होंने कुफर किया है कि ये तो सच्चा वादा है, अचानक से आ जाएगा। लेकिन उस वक्त जुल्म करने, अपने आप को कहना कि हम जुल्म करने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें क़यामत की तैयारी का जो आखिरत की तैयारी, उसकी फ़िक्र लगा दे। अल्लाहुम्मा जल हम्मिल आखिरा। सूरतुल हज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत दो हिस्सों में नाजिल है। पहला हिस्सा मक्की आखिरी दौर में नाजिल हुआ, दूसरा आखिरी हिस्सा जो है मदनी ज़िंदगी में नाजिल हुआ। तो ये मक्की और मदनी दोनों हिस्सों में आती है। मदीने में पहुंच जाने के बाद पहली मर्तबा मुसलमानों को तलवार उठाने और जिहाद करने की इजाज़त दी गई। पिछली सूरत में मक्के वालों को कहा गया था कि हम तुम्हारे लिए ज़मीन को तंग कर देंगे, कि यानी ज़मीन तुम्हारी, यानी मुरादे के कुफर समझ जाएगा, फिर एक वक्त आएगा कि हम तुमसे ये ज़मीन छीन लेंगे और अपने नेक बंदों के हवाले इस ज़मीन को कर देंगे। और इस सूरत में मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ दिफाई जंग करने की इजाज़त दी गई। पिछली सूरत में क़यामत के करीब आने का जिक्र था, और इस सूरत में यौम हिसाब की जो शिद्दत है और सख्ती है उसका जिक्र किया। और वो शिद्दत क्या है, क्या होगा यौम हिसाब। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क्या होगा, ए लोगों अपनी रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। क्या होगा, जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली उससे गाफिल हो जाएगी जिसे उसने दूध पिलाया। माँ कभी अपने बच्चे से गाफिल हो सकती है, कभी नहीं। लेकिन उस दिन ऐसा ज़लज़ला है कि सब कुछ भुला देगा, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। अल्लाहुम्मा मगफिरली। और तू लोगों को नशे में देखेगा, व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। तुम लोगों को देखोगे कि वो नशे में होंगे, हालांकि वो हरगिज़ नशे में नहीं होंगे, और लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह हम सबको आखिरत के अजाब से बचा के इस दुनिया में उस हौलनाकी को सामने ला के अभी मेहनत करने वाला बना दे। इसीलिए चूंकि मुशरिकीन मक्का क़यामत को मानने के लिए तैयार ना थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अक़ली दलाल से समझाते फरमाया, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिनल बअ्थ फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराब। अल्लाह ताला फरमा रहे, ए लोगों अगर तुम उठाए जाने के बारे में किसी शक में हो तो बेशक हमने तुम्हें हकीर मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे से, फिर कुछ जमे हुए खून से, फिर गोश्त की एक बोटी से जिसकी पूरी शक्ल बनाई हुई है और जिसकी पूरी शक्ल नहीं बनाई हुई, ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़ेह करें, और हम जिसे चाहते एक मुकर्ररा वक्त तक, मुद्दत तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे की सूरत में निकालते हैं। फिर क्यों, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। और तुम में से कोई है जो अवाइल उम्र में कब्ज़ कर लिया जाता है, बचपन में कब्ज़ कर लिया जाता है, और तुम में से कोई वो है जो सबसे निकम्मी उम्र अर्ज़लिल उम्र की तरफ लौटाया जाता है, ताकि वो जानने के बाद भी कुछ ना जाने। ये अर्ज़लिल उम्र है, इससे पनाह मांगनी चाहिए कि इंसान को होश ना रहे अपना, इंसान टोटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, कि हम लौटाए जाए अर्ज़लिल उम्र की तरह, कि जिसमें हम दूसरों पर बोझ बन जाए। हाँ, और तू ज़मीन को मुर्दा पड़ी भी देखता है, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो वो लहलहाती है और भरती है, और हर खूबसूरत किस्म में से उगाती है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और इसलिए कि वही मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और इसलिए कि वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, और इसलिए कि क़यामत आने वाली है। ये जो है ना,
یہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، ہم سب کی قیامت موت کے ساتھ ہی آ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، تو اس دن کی تیاری آج کر لیں۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتے رہے ہو، اور ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی قوم کے صالح ترین لوگوں کو صرف اس جرم میں نکال لو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، تو پھر یاد رکھو اب تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور تمہارے یہ جو بناوٹی معبود تمہیں کبھی نہیں بچا سکیں گے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ آج ایسا حال نہیں ہے، لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کیسے بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے ایسے ایسے فتوے دے رہے، ایسی ایسی باتیں کرتے اور ایسے ایسے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ کتنا علم والے، ہے ہی نہیں کچھ بھی، ہدایت ہے ہی نہیں۔ ہدایت جب آتی ہے تو آپ کے اندر عاجزی نہ آتی ہے، آپ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پھونک پھونک کر اپنی زبان کو اللہ کی توفیق سے استعمال کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو حق کہنا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ تو لوگوں میں سے تو کوئی وہ ہے جو اللہ کے باغری میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جا کرتا ہے، اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ لہو فی الدنیا خزي، اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے، اور کیا قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اب کیا، مکے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تمام تر دلائل کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین عرب کے دین میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو نا کہ کون سا دین سچا ہے، یہ جو باپ دادا جو مشرکین مکہ جن کی عبادت کرتے تھے، یا اللہ کے نبی جو دین لائے۔ تو کچھ ایسے تھے جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں تھی، کچھ تو ایسے بھی لوگ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سیاسی اعتبار سے انتظار کر رہے تھے، ہاں ویٹ کر رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اسی کا ساتھ دے دیں گے، ہاں اس لیے دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور جسے کہا جائے کفار مکہ کے ساتھ بھی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جسے کہا جائے یعنی جس کروٹ یعنی جس ٹائم جو بھی جسے کہا جائے قوم کا لیڈر عروج پر ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہاں بس جس کروٹ اونٹ بیٹھے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اسی کے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن جب وہ زوال پہ آئے گا تو جو نیکسٹ پارٹی غالب آئے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہی لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، یہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس طرف کو جسے کہا جائے اونٹ بیٹھے گا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے وہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور کھول کر حق کا ساتھ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، ہاں یعنی مکمل دین میں آتا ہی نہیں ہے، بس کنارے کنارے سے اپنے آپ کو سو کال مسلمان بھی کہتا ہے اور ادھر سے کفار کے ساتھ وفاداریاں بھی ہیں۔ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو پھر اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں دین کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی معلومات مل جائے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک هو الخسران المبین، یہی تو سارا خسارہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، اور اس سے مطلوب یہی ہے کہ وہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دے۔ اگر کوئی شخص حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ تھلگ رہ کر خود کو آفت میں سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو جو لوگ بیچ کے ہوتے ہیں نا ڈامر ڈول، یہ منافقت جو ہوتی ہے کہ ادھر بھی ہم ادھر بھی، نہ وہ ادھر ہوں گے نہ وہ ادھر ہوں گے، نہ ان کو کامیابی ان کو آخرت میں ملے گی اور نہ ہی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کو جب پتہ چل جائے حق ہے باطل ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہے، تو لازم ہے ہم حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ ہماری جنگ یعنی ہم اس کے ساتھ دینے والے بنے، اور باطل کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہاں۔ تو اس ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے
लिए एक किनारे पर एक तरह से अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान भी कहें और उधर से काफिरों को खुश भी करें। हाँ, इसीलिए बताया कायनात की एक एक मखलूक अल्लाह को सिजदा करे, मगर हैरत है इंसान अक्ल शऊर रखने के बावजूद सिर्फ इसलिए सिजदे से इनकार करता है कि अल्लाह ताला ने उसे अमल की आज़ादी दे रखी है। ये जो अमल की आज़ादी मिली है, तो इंसान ने इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाकर अल्लाह को सिजदा करना छोड़ दिया। हाँ, अल्लाह के आगे गिरता ही नहीं है, अल्लाह के आगे झुकता ही नहीं है। हालांकि कुल्ली आज़ादी उसे भी नहीं हासिल है, 100% उसको भी आज़ादी नहीं मिली है। वो भी दूसरी बेख्तियार मखलूक़ात की तरह कानून फितरत की गिरफ्त से आज़ाद नहीं है, जो अल्लाह ने कानून रखा है। इस मामूली सी आज़ादी जो अल्लाह ने इसको अमल की दी है, उसे जिसे कहा जाए, यानी उस आज़ादी की बिना पर वो अपने मालिक को सिजदा करने से इनकार करता है। ये थोड़ी सी अल्लाह ने मुझे और आपको आज़ादी दी थी अमल की, और यही मेरा आपका इम्तिहान था कि मैं और आप इस आज़ादी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के हुक्मों के आगे झुक जाते हैं, या अल्लाह खालिक मालिक को सिजदा नहीं करते। इसीलिए बताया अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह उसी के लिए सजदा करते हैं जो कोई आसमानों में और जो ज़मीन में, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ों दरख्त और चौपाई, और बहुत से लोग और बहुत से वो हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील कर दे फिर उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह ना करे हम में से किसी को अल्लाह जलील करे। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। यहीं पे आप सब सजदा कर लें। सजदे की आयत है अपनी अपनी जगहों पर। फिर अब क्या बताया जा रहा है, अब अगर ये आज़ादी के बावजूद अपनी खुशी से अपने मालिक को सिजदा करता, आज इंसान को अल्लाह ने जो आज़ादी दी है अमल की, और अपनी खुशी से अपने रब के हुक्म के आगे सिजदा करता, झुक जाता, तो यकीन कीजिए जन्नत उसके मुस्तहिक बन जाती, यानी जन्नत बेसिकली उसका घर बन जाती। और अपने दायरे इख्तियार जो अल्लाह ने उसको चॉइस कर दिया है, उसमें बगावत की रवश इख्तियार करेगा तो फिर अजाब उसका मुस्तहिक बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे और हमें अल्लाह के हर हुक्म पर समीना व ताना करने वाला बनाए। अब आप देखिए कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए, तो अहले मक्का ने मदीना वालों के लिए हज और उम्रा अदा करने पर पाबंदी लगा दी। बल्कि एक मर्तबा मदीने के कुछ लोग उम्री की गर्ज से मक्का गए, तो कुरैश ने उन्हें मारा, उनकी बेइज्जती की। इस पर अल्लाह ताला ने तंबी करते फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास। अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो अल्लाह के रास्ते से और उस हुर्मत वाली मस्जिद से रोकते हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए इस तरह बनाया कि इसमें रहने वाले और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं। ये अल्लाह का घर है, सबका बराबर का हक है। और जो भी इसमें किसी किस्म के जुल्म के साथ किसी तरह का भी कजरबी का इरादा करेगा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, तो हम उसे दर्दनाक अजाब से मजा चखाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने सबके लिए वो घर मसावी, सबका घर है, हम सबका घर है वो। इसलिए आगे बताया मुशरिकीन मक्का को दो चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र था। एक ये कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, दूसरा वो बैतुल्लाह और हाजियों की खिदमतगार है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर करने और हज का ऐलान करने का हुक्म दिया था, बतौर ख़ास शिर्क से परहेज़ करने की तलकीन की। व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैआ, क्या कहा, और जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन कर दी कि मेरे साथ किसी को शरीक ना कर, और मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक कर। आज आज देख लीजिए काबे में भी जाकर लोग किस कदर जिसे काजल शिरक करते हैं, कैसे काबे की दीवारों पर लिख कर आते हैं, किस किस के पूरे ख़ानदान की नाम लिख कर आते कि इसके बाद तो दाखिला उनको हो जाएगा। कितना बड़ा शिर्क है वहाँ जाके लोग करते हैं। अल्लाह ने तो कहा था इसको इसको शिर्क से पाक रखो, इसको जैसे कहा जा हर चीज़ से पाक रखो, लेकिन वहाँ जाके लोग डिफरेंट जगहों से आते हैं, और किस तरह जब उनकी तरबियत नहीं होती, अल्लाह के कलाम से जुड़े नहीं होते, बाप दादा के दीन को फॉलो कर रहे होते हैं, और बाप दादा भी ला इल्म होते हैं, ला इल्म होते हैं, जाहिल होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, पता नहीं होता है दीन का, तो फिर वो किस दीन के साथ काबे का तवाफ करते हैं। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं
میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، تو کیا ہوگا؟ وہ تیرے پاس ہر لاغر سواری پر آئیں گے اور ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ کتنا دل چاہتا ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ میں بھی پہنچا دے، اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کی توفیق دے۔ ہاں، کتنا دل چاہتا ہے، کتنے دور دراز سے بھی وہاں پہ پیسے لگاتے ہوئے خوشی ملتی ہے۔ ہاں، اسی لیے کہا وہاں جب جاؤ نا تو کیا کرو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بس بتوں کی گندگی سے بچنا اور جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے تو گویا کیا ہے، اس کی مثال وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے، ایسے وہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہو جاتا ہے۔ آسمان سے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہاں، نہیں رہ سکتا۔ کیسے پرندے اچک لے جائیں گے، کیسے ہوا اسے کسی دور جگہ گرا دیتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی بلڈنگ سے کسی کو گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے پارٹ اس کے بکھر جاتے ہیں نا، کہیں کہیں مطلب ایسے کیسے ایسی بہت ساری باتیں جو لوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے، تاکہ آدمی اپنے مال اور جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسی لیے بتایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، کیوں؟ تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دیے۔ سو تمہارا معبود کون ہے؟ ایک اللہ، تو اسی کے فرما بدار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیے۔ یہ جو مخبتین ہیں نا، ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اسی لیے آگے بتائیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جتنی بھی شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانی من شاعر اللہ۔ ہاں، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو کیا کرو، ان پر اللہ کا نام لو، اس حلال میں اس حلال میں گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو اس سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچے گا، یہ جو آیت ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہا کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا، کہ کتنا اللہ کی ڈر کے ساتھ تم گوشت کو ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پر، کیسے اس کے حصے کرتے ہو۔ اللہ کو نہیں چاہیے آپ کی قربانی، اللہ کو تو آپ کا اخلاص چاہیے۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ کیا ہے، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو کون ہو، یہ جو ہے نا یہ آیت کا حصہ، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت خیانت کرنے والا ہے اور بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں رویوں سے بچا لے۔ اب جو قریش جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے مشن کے وارث تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دینے کے بجائے شرک کے محافظ، اور ابراہیم کے مشن پر چلنے کے بجائے ابراہیم کے مشن پر چلنے والوں کے دشمن بن گئے۔ اس لیے اب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی کہ شرک کے محافظوں کے خلاف تلوار اٹھائیے۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، اور ان لوگوں کو جب جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا، کیسے مکہ سے نکالا گیا مہاجرین کو نا، کس طرح بغیر حق کے نکالا گیا، صرف اس وجہ سے، کس وجہ سے، ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا ہے۔
ہم، اس طرح سے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہمیں اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ پھر آگے جہاد کا فلسفہ بھی بتایا گیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، کہا جا رہا ہے اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو بری طرح ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھوپڑے اور نصرانیوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہا جا رہا ہے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کیجیے، اللہ آپ کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹایا نا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو واقعی اس کے دین کی مدد کریں گے۔ آگے کفار کے رویے کے برعکس مسلمانوں کو اگر حکومت مل جائے تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے، اور کیا کریں گے، برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہاں پہ رک کے سوچیں، میں اور آپ اگر اللہ ہمیں زمین پہ اقتدار دے رہا ہے تو کیا واقعی نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے؟ تو یاد رکھیے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں۔ اسی لیے آخر میں تباہ حال قوم ان سے عبرت لینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے اصول پہلے دن سے ایک جیسے چلے آ رہے ہیں کہ ترقی اور ثواب، تنزلی اور عذاب کے لیے طے شدہ قوانین ہیں۔ جو قوم جن اصولوں کی پاسداری کرے گی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ درست راستہ معلوم کرنے کا بہترین حل کیا ہے کہ میں اور آپ پہلی اقوام کا مطالعہ کریں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملہ کیا۔ ہاں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، کیا کہا جا رہا، اور اگر وہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا تو دیکھے میرا عذاب کیسا تھا، اللہ کا عذاب کیسا تھا۔ تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئے، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور جسے کہا جائے محل ہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں؟ یہ ہے نا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ بات ہے کہ کیا وہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں، قوموں کا انجام نہیں دیکھا؟ اصل بات ہے ان کے لیے ایسے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا ان کے کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں۔ اصل بات ہے جب میں اور آپ یہ فیکلٹی استعمال کریں گے تبھی تو قوموں سے عبرت لیں گے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بس بے شک قصہ یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ جو دل ہے نا، دلوں میں وہ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ تو اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں تو سب دیکھتی ہیں برائی اور اچھائی، لیکن دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو دین سے محبت کرتے ہیں مگر دین کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو وہ ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہو جاتے کہ معلوم نہیں ہجرت کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں اس طرح کی زندگی سہولتیں ملیں گی کہ نہیں۔ تو اللہ سے ان کا وعدہ ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، ہاں، جو لوگ اللہ کے راستے میں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا اور پھر قتل کر دی گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ ضرور سب کو جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ اور آخر میں نصیحت کے لیے مکھی کی مثال بیان کر دی، اور وہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی کمزوری جو تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔
یا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو سے غور سے سنو، آپ سب بھی غور سے سنیے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائے، سب جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے اس سے چھڑا نہ پائیں گے۔ مکھی ہم سے کچھ بھی لے، ہمیں بار بار تنگ کرے، ہم اس کو پکڑ پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے، کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔ انہوں نے اصل بات کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرے، اصل بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہم نے واقعی اپنے رب کی قدر نہیں کی، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی، اور یہ اللہ کا ہم سب سے شکوہ ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا۔ اسی لیے آخر میں ہم سب کو نصیحت کرتے ہوئے ہم سب مسلمانوں کو نصیحت کی، کیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے کامیابی، ایمان لا کر رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ یہ رکوع کیا صرف نماز ہے؟ نہیں، ہر کام میں جھک جاؤ، بس اللہ کے حکم پر جھک جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کیا کرو؟ نیکی کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو کہ جیسا اس کے جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمین۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، ہم یہ مطلب کتنے مسلمانوں کے ساتھ، ہم وہابی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام تو مسلمان رکھا ہے، اور تم ہو کے فرقہ واریت پہ پڑ گئے ہو، تم نے اپنا نام وہابی، سلفی، اہل حدیث، پتہ نہیں کیا بریلی، پتہ نہیں کتنے نام رکھ لیے ہیں۔ ہاں، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ تو تم کیا کرو؟ اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی قریش ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے منحرف ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے اصل وارث تم ہو، کون؟ مسلمان، ہم۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ابراہیم مشن پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے میں اور آپ دن رات ایک کر دیں، کیوں؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو پھر وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔